अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर में भी मौजूद होंगे और पिछले लेक्चर से आप लोगों ने फायदा उठाया होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे और आपने उस लेक्चर को जो है मजीद भी शेयर किया होगा। बाकी फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला सबको नजर बद से महफूज रखे। और आज हम स्टार्ट करेंगे जादू के बारे में कि जादू क्या चीज है। जादू के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि जादू क्या चीज है, मतलब एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो हम सबको पता है कि जादू क्या होता है। और ये हमेशा से मौजूद है, इंसानों के साथ है। और देखें कितने इश्तिहारात होते हैं, दीवारों पर लिखे होते हैं महबूब आपकी कदमों में। तो ये तो वो इस तरह की चीजें। और फिर सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई, यानी पहले तो दीवारों पर ही होती थी, अब सोशल मीडिया पर भी होती है। फिर लोगों ऐसे जादूगरों के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो भी जो है बताया जा रहा है कि जादू कितनी ज्यादा तरह फैल रहा है और कितना नुकसानदेह भी है ये चीजें, कि एक नेगेटिव चीज इतनी ज्यादा फैल रही है। फिर हमारा मुल्क उन मुल्कों में से नहीं है, जैसे सऊदी अरब है। वहां पर जादू पर जो है वो मुकम्मल पाबंदी है। वहाँ कानून है कि जादू नहीं किया जा सकता। अगर कोई जादू करते हुए पकड़ा गया है या वो आमिल है या करवा रहा है तो फिर उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो इस किस्म की छूट है कि आप जादू करें, क्योंकि बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए जादू करवाते हैं। तो फिर जिन्होंने कवानीन बनाने हैं वो कैसे जो है इसको बंद कर सकते हैं। तो जित आप देखें बहुत बड़े बड़े आमिल हैं इस मुल्क में जिनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बहुत अमीर क्लाइंट्स हैं उनके। ठीक है, तो वो जो है फिर बदकिस्मती से ये कारोबार है यहाँ पर, और जिससे लोगों की जिंदगियां भी खराब हो रही हैं। ठीक है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह पर यकीन है कि कोई कुछ भी कर ले, जब तक अल्लाह ना चाहे उसकी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो बाकी क्या चीज रहेगी, क्या जादू और क्या चीज है। और वैसे भी सूरह अल बकरा में आता है कि जादू हकीकत है लेकिन वो अल्लाह के इज़्न के साथ होता है। तो अल्लाह की इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो तकलीफ हमारी जिंदगी में लिखी होती तो वो आनी होती, जैसे हमने मरना ही मरना है। लेकिन बाजों का क्या होता है कि कोई रोड पे जा रहा है और कोई उसको टक्कर मार देता है, ठीक है, गलत कट लेता है, किसी को जख्मी कर देता है, तो वो शख्स जो है उससे फौत हो जाता है। तो एक शख्स ने जो है बिला वजह उसको जख्मी किया, उसका वो जो गुनाह उसको लिया। फिर किसी ने कत्ल कर दिया किसी को, उसकी मौत लिखी हुई थी लेकिन उसने उसको कत्ल करके वो गुनाह अपने सर ले लिया। तो उस शख्स की किस्मत में शायद ये तकलीफ लिखी थी, लेकिन किसी ने जादू करवा के उसको इस तकलीफ में मुब्तला कर दिया। तो उसने अपनी आखिरत बर्बाद की, अपनी सुकून, अपनी दुनिया भी बर्बाद की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर जादू के बारे में। जादू, हाँ, उर्दू जुबान में तो जादू कहा जाता है, अरबी में सहर कहा जाता है। ठीक है, सहर का मतलब क्या होता है कि धोखा देना, बहाना करना, जो हकीकत से फेर देना, बातिल को जो है वो हक की सूरत में जाहिर करना, या कोई चीज ऐसी बनाना लोगों के सामने कि जिससे वो हैरान हो जाए। अच्छा, हम वो जादू बात करें जो काला जादू है, एक जो ट्रिक्स वाला जादू है, वो वाला जादू नहीं है हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जादू में किन चीजों से मदद ली जाती है? जादू में शयातीन से मदद ली जाती है, जिन्नात से मदद ली जाती है, नापाक रूहों से मदद ली जाती है, सितारों से मदद ली जाती है। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो हैं। फिर जो इमाम जोहरी हैं वो कहते हैं कि जादू एक ऐसा अमल है जो शैतान की मदद से किया जाता है, यानी कोई जादूगर खुद से सिर्फ इंसानी कोशिश इसमें शामिल नहीं है, इसमें जिन्नात से मदद ली जाती है। ठीक है, और फिर इमाम राजी जो है रहमतुल्लाह, उनके नजदीक जादू का ताल्लुक हर उस काम के साथ होता है जिसका सबब पोशीदा हो और उसमें धोखाधड़ी नमाया हो। ठीक है, अगर सबब पता है तो फिर तो देखिए जिन्नात मौजूद नजर नहीं आ रहे होते, वो एक ऐसी मखलूक है जो नजर नहीं आते। तो उनकी जरिए जो अमल किया जा रहा होता है उसका सबब भी बाज़-औक़ात पोशीदा होता है, वो हमें समझ नहीं आ रहा था। साइंस उसको देख नहीं रही होती, मेडिकल साइंस उसको नहीं देख रही, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन वो चीजें तो हो रही हैं। वो असर पड़ रहा है, ठीक है, बॉडी पर पड़ रहा है, उसकी रूह पर पड़ रहा है, उसके मिजाज पर पड़ रहा है। लेकिन वो शख्स जो उसके नुकसान हो रहे हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। तो ये एक ऐसी चीज। और बाकी देखें डेफिनेशन आपके सामने, कि ऐसे अल्फाज और दम का नाम जिनको लिख कर या पढ़कर हवा पर या गिरों पर, गांठों पर फूंकने से मतलूबा शख्स यानी किसी खास शख्स के लिए वो लिखा या पढ़ा जा रहा था, वो अल्फाज वो दम,
وہ مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان پر نیگیٹو کوئی نہ کوئی اثر ڈال دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ بد مزاج ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا بزنس خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ہیں تو ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اولاد کی بندش کے لیے کیا جائے، کسی کے رشتے کے لیے کیا جائے، کسی کے بزنس کے لیے کیا جائے، کوئی بہت حسین ہے کسی کو جیلسی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی جیلسی میں بڑھ گیا آگے کہ وہ اس کے لیے کہ اس کی صورت جو ہے وہ سب کو بری لگے۔ تو یہ جو ہے کیا لی جا سکتی ہے؟ الفاظ اور دم جادوگر کرتا ہے۔ مدد کس سے لیتا ہے؟ جن سے لیتا ہے، اور پھر یہ ہوا پر یا گروں پر پھونکتا ہے کچھ کچھ شرکی الفاظ، اور پھر ان کو جو ہے وہ اس مطلوبہ شخص کی زندگی خراب کرتا ہے۔ پھر جادو کی جو ہے وہ بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ عام جادو، ٹھیک ہے، یہ تعویذ کے ذریعے یا جنتر منتر پڑھ کر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ چھوٹے موٹے سے جادوگر ہوتے ہیں، گلی محلوں میں پھیلے ہوتے ہیں، آپ کو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس چل جو تعویذ دیتا ہے، میرے فلانے رشتہ دار کو دیا، فلانے کو دیا، ہم ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ بھی چلے جاتے ہیں، وہ کوئی تعویذ دے دیتا ہے، کوئی جنتر منتر اس پر پڑھ کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ہم ظاہری بات ہے کہ جادو، عام جادو ہو، کالا جادو ہو، وہ غلط ہی غلط ہے، وہ گناہ ہی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اقسام کو دیکھ رہے ہیں۔ کالا جادو، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ نجاست سے قرآن کریم کی آیات لکھی جاتی ہیں یا قرآن کی آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ دیگر حرام کام بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی سخت قسم کا۔ اس میں جادوگر جو ہے وہ بہت گندے کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ میں نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک جادوگر تھا، وہ باتھ ٹب میں بیٹھا ہوا، باتھ روم میں، اور اسی میں وہ ساری غلاظت کرتا رہا کئی کئی دن تک، اور وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہاں سر طرح کا جو کام ہے وہ وہیں ہو رہا ہے، اور پھر وہیں پر وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس لیے؟ کیونکہ اس نے جادو کو جنات کو قابو کرنا تھا، کسی پر جادو کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ خود تو کسی کی زندگی نہیں خراب کرے گا، اس کو پہلے جنات کو قابو کرنا پڑتا ہے، اور جنات قابو ایسے نہیں آتے، جنات کے لیے کچھ شرکیہ کام کرواتے ہیں جنات، وہ کام کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ قابو میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے کانٹریکٹ ہے کہ کچھ کام انسان کچھ گندے کام ان سے لیتا ہے، اور پھر جنات ان کے لیے کچھ گندے کام کرتے ہیں، جنات ان سے گندے کام کرواتے ہیں، انسان ان سے گندے کام کرواتے ہیں، تو دونوں ہی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جنات، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے گمراہ کر دیا انسانوں کو، جنات کو کہیں گے، تو انسان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا۔ تو اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں جو، اور پھر قبروں پر جا کر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرسچینس کے جو قبرستان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے قبرستانوں پر جا کر جو ہے وہ جا کر اس طرح کے رات کے کام کرنا، کچھ کرنا، مردوں کو نکالنا۔ ایون کہ میں نے ان لیکچرز کی تیاری میں مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ بہت سے جادوگر بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو پاورز ملتی ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ یہ بات مجھے پہلی دفعہ پتا چلی، اور آپ دیکھیں اس معاشرے میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے، تو اس میں ایک یہ فیکٹر بھی ہے۔ تو یہ کالا جادو جو ہے کوئی ایسے ہی نہیں وہ کالا کر سکتا، پہلے اس نے اپنے سارے کرتوت جو ہے نا، اپنا اعمال نامہ کالا کیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گندا کر کے رکھ لیا۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام میں، اس میں جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے شرک کے بعد، وہ آتا ہے جادو کرنا، تو یہ اتنا بڑا گناہ، تو پھر کالے جادو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلا، سحر تفریق، کہ قریبی رشتہ داروں میں جو ہے، یہ رشتوں میں جو ہے تفریق ڈال دی جائے، میاں بیوی میں ڈال دی جائے، یا کوئی ویسے جو ہے ماں بیٹوں میں ڈال دی جائے، بچوں اور پیرنٹس کے درمیان ایسی ڈال دی جائے، یا کوئی بزنس پارٹنرز ان کے درمیان ایسی ڈال دی جائے، دوستوں کے درمیان ایسی ڈال دی جائے، تو یہ سارا کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ سحر محبت کیا ہوتا ہے؟ سحر محبت جو ہے کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، کہ فلاں شخص کے دل میں جو ہے میری محبت جو ہے وہ ڈل جائے، جیسا کہ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، ٹھیک ہے، ایسے تھوڑی لکھا ہوتا ہے، انہوں نے، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس ایسا جادو ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک بیوی جو تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے یہ جادو کرایا۔ اب یہ ہے کہ شوہر تھوڑا متوجہ ہوا، جادو کا اثر تھا، لیکن وہ تھوڑا سا متوجہ ہوتا تھا دوبارہ واپس چلا جاتا تھا، دوبارہ دوبارہ اس کا ویسے کا ویسا ہی حال ہو جاتا تھا۔ تو وہ جو عامل تھا، اس نے اس خاتون سے کہا کہ دوبارہ کروا۔ اس نے 5 6 دفعہ بہت سخت جادو کروایا، کیونکہ عامل کو تو پیسے مل رہے تھے،
ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لیتے ہیں، جس کا جتنا اسٹرانگ جادو ہوگا اتنی زیادہ اس کی فیس ہوگی. ٹھیک ہے، لوگ لوگ 5 5 لاکھ، 10 10 لاکھ، 20 20 لاکھ، ان کو پتا ہوتا ہے ان کے کلائنٹ کتنا دے سکتا ہے، اس حساب سے کھینچتے ہیں. تو وہ اس طرح اس سے کرواتی رہی. 6 مہینے کے اندر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شخص اتنا سخت جادو تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اس طرح کے بھی جادو کروائے جاتے ہیں. اور یہ تو عام ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ شادی ہوئی ہے، کچھ عرصہ ہوا، ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں اتنا بیوی کا خیال رکھ رہا اس طرح سے. تو بہت ساری بیویوں کو پھر کیا کہتی ہیں، خاندان کی عورتیں کہتی ہیں، آپ دوستیں کہتی ہیں کہ شاید جادو کیا. ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ جادو ہی لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیں، انبیاء کا میسج بھی جب ان کی قوموں کو سمجھ نہیں آتا تھا نا، وہ کیا کہتے تھے کہ اس شخص پر جادو کیا ہوا ہے اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. لیکن کیا سارے انبیاء بہکی باتیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ تو حق بات کرتے تھے، بالکل صحیح بات کرتے تھے. لیکن ان کو کیونکہ وہ سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ جادو بنا دیتے تھے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے، اگر ایک ہسبینڈ وائف کی ہی اگزامپل لے لیں، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کا جو ہے، اب وہ لڑکا بالکل اس سے ڈفرنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ مومیز بوائے ہو، اس کا مزاج کسی اور طرح کا، اس پہ اتنی ذمہ داریاں ہی نہیں ڈالی گئی. اب وہ اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہا، اس نئے رشتے کو. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اب بیوی سمجھ رہی کہ جادو کر دیا گیا، یہ ذمہ داری نہیں لے رہا، میرا ویسا خیال نہیں رکھ رہا. اس کے مزاج میں اور طرح کی چیزیں ہیں، وہ کسی اور طرح کے فیز سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کو جادو کرا کے پھر اس طرح کی چیزوں میں ڈال دینا. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں مت پڑے. جادو ہے لیکن ساتھ اس کی کچھ اور ریزنس بھی دیکھیں، حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے، حقائق سے نظریں نہیں چوری کرنی چاہیے، نظریں نہیں پھیرنی چاہیے. نیکسٹ ہے سحر جنون، کہ کسی کے دماغ کو اتنا مفلوج کر دو. ٹھیک ہے، بعض لوگ فیملیز میں جو ہوتے ہیں پاورفل ہوتے ہیں، وہ ڈیسیجنس لیتے ہیں، وہ بزنس میں آگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے فیملی بڑی ترقی کر رہی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں پسند تو وہ کہتے ہیں کہ اس سب سے پہلے اس کا دماغ جو ہے نا ذرا مفلوج کرو، اس پہ کوئی سحر کرواؤ، اس پر کوئی جادو کرواؤ، اس کا تو دماغ بند دو. پھر سحر امراض بھی ہے کہ کسی پر ایسا جادو کروا دو کہ مختلف طرح کی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے اور جو ہے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے. تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، ایک سحر جو ہے وہ کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے کے لیے، چیخو پکار میں مبتلا کر دے، استحاضہ کی بیماری جو ہے جس میں ہر وقت پیریڈز ہوتے رہتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی رہتی، پیریڈز تو نہیں، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. پھر وہم میں ڈالنے کا کہ کچھ لوگوں کو پہ ایسا جادو کروایا جاتا ہے کہ وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح کے مختلف قسم کے جادو ہیں. ٹھیک ہے، پھر وجوہات دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. کچھ وجوہات دیکھتے ہیں کہ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے، دشمنی نہ حسد. دشمنی اور حسد، اس کی وجہ سے جو ہے کسی نے جادو کرایا. اب دشمن بن گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دشمنی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، بزنس میں بھی دشمنی ہو سکتی ہے، جابس میں کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، رشتہ داروں میں جو ہو سکتی ہے. کسی نے رشتہ مانگا، آپ لوگوں نے رشتہ نہیں دیا اپنے بچے یا بچی کا، لیکن آپ نے ان کے دشمن کو رشتہ دے دیا. اب وہ جلدی بھولنے والے لوگ نہیں تھے، کئی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنا زبان سے غصہ نکالتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ویسے نہیں وہ چھوڑتے. لیکن کچھ لوگ کچھ نہیں کہتے، لیکن کچھ لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، پھر وہ جادو تک کروانے تک آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا حسد. پھر حسد تو جب سے انسان بنا ہے تو ابلیس اور آدم کے بیچ میں کیا تھا، حسد تھی. پہلا شکار آدم کو بھی جو ہے سب سے پہلے دشمنی جو شروع ہوئی ہے ان کی، تو وہ ابلیس ان سے حسد کا شکار ہو گیا. تو حسد کی وجہ سے کسی سے حسد ہو گیا کہ یہ کیوں اتنے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ رہا ہوں، یا یہ میرے برابر آ رہے ہیں. اپنی کوئی ذہنی بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے، اپنی قسمت پر راضی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ ذہنی بیماری میں یا جسمانی بیماری میں مبتلا کروا دیتے ہیں جادوگر کے پاس جا کر، عامل کے پاس جا کر. کسی کی اولاد کی بندش کرا دینا، کسی کے کاروبار میں بندش کرا دینا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بزنس پارٹنرز میں جو ہے وہ پھوٹ ڈلوا دینا، کسی کی تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ڈال دینا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے پھر دوسری چیز کے انسانی تعلقات میں خرابی، کہ میاں بیوی میں تفریق ڈال دینا. اتنی زیادہ تفریق ڈال دینا کہ بیوی کو جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بدصورت لگے حالانکہ وہ خوبصورت ہو، شوہر کو بیوی بدصورت لگے، اس کو دیکھنے کو دل نہ کرے، دونوں کو ایک دوسرے سے اسمیل آئے. جیسے انہی لیکچرز کی تیاری میں میں نے سنا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ایسے بدبو آتی ہے جیسے کسی مردار سے آتی. انہوں نے کہا کہ حالانکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بالکل صاف ستھرے تھے، اور کہتی کہ وہ نہا کر بھی آئے ہوں گے، انہوں نے پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے، لیکن مجھے ان سے گندی اسمیل آتی. تو یہ ایک ایسا اسمیل. اور پھر ہسبینڈ وائف کے درمیان اس طرح کا کرنا کہ وہ فزیکل ریلیشن نہ قائم کر سکیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی
ان کے درمیان تفریق ڈال دینا، ایسا جادو کروا دینا، والدین اور اولاد میں ناچاکی کرا دینا، بھائیوں کے درمیان جو ہے نفرت کرا دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو ہے اس کی وجوہات ہیں کہ دشمنی اور حسد انسانی تعلقات میں خرابی کرنا۔ پھر علامات، اچھا اس میں کچھ علامات جو ہوں گی وہ جادو کی ہوں گی، لیکن کچھ جو ہیں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نظر بد کی ہوتی ہیں اور کچھ ڈپریشن کی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سب کو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے جادو ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں نظر بد ہو، ٹھیک ہے؟ اور نظر بد زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ وہ زیادہ ہوتی ہے، جادو کم ہوتا ہے۔ جادو کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ اٹھ کے جاتے ہیں کسی کے پاس، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے جا کر اس کو کچھ پیمنٹ کرتے ہیں، یہ چلیں آن لائن بھی آج کل اویلیبل ہیں جادوگر، پھر بھی آپ اس کو آن لائن آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی، آپ اس کے بینک میں پیسے ٹرانسفر کریں گے، اس کے بعد ہی آپ جو ہے نا اس سے بات کر سکیں گے۔ لیکن نظر تو کیا، آپ کو کسی نے دیکھا ہے یا کسی بھی وجہ سے لگ گئی ہے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو نظر جو ہے زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کو صرف جادو نہ سمجھیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نظر بد سے بھی اور ڈپریشن سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اور ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے، کچھ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، فائنینشیل حالات نہیں ٹھیک، یا تعلقات خراب ہیں، یا کچھ اور مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک شخص جو اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا، جیسے شوہر ہے تو وہ کما نہیں رہا، تو وہاں آئے روز لڑائی ہیں، اس کی وجہ سے بیوی بھی متاثر ہو رہی ہے، بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب اس گھر میں کیا ہوگا، اس میں ذہنی انتشار ہوگا، بے چینی ہوگی، مزاج میں چڑچڑاپن آئے گا، کام میں دل نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے باتوں سے بھی لوگ اکتا آ جائیں کہ ہماری تو سنی نہیں جاتی، ہمارے گھر میں ہر وقت یہی مسئلہ ہے۔ جس گھر میں ویسے بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں نا، وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے ان کو دیکھیں۔ بغیر اسباب کے بتدریج تبدیلی، یعنی کہ کوئی سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے پیچھے کہا نا کہ وہاں نظر بد سبب ہو سکتا ہے، گھر کا ڈپریشن ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی ایک شخص ہے جس کی وجہ سے لڑائی پڑی ہوئی، وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ کیا ہے، یہ سارے بغیر اسباب کے، اور تھوڑے تھوڑے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بتدریج درجہ بدرجہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ پہلے کیا سستی ہو رہی ہے، آپ کو بلا وجہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، بلا وجہ خاموش ہوتے جا رہے ہیں، آپ بہت چہکنے والی لڑکی تھیں لیکن آپ خاموش ہو گئی ہیں بغیر وجہ کے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور پھر تنہائی کی عادت بڑھتی جا رہی ہے، پھر ذہنی انتشار بڑھ رہا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، مزاج میں چڑچڑا پن آ رہا ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، عبادت سے دل اکتا گیا ہے، پھر بغیر کسی بیماری اور ظاہری علامات کے سر چکرانا، یعنی آپ نے اپنا ایچ بی چیک کرایا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو چکر آئی جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ پھر بھی چکر آ رہے ہیں۔ پھر ڈرونے خواب آنا، ٹھیک ہے؟ ڈرونے خواب جو ہیں وہ ریزن ہو سکتی ہے۔ پھر گھر والوں سے بلا وجہ معاملات خراب رہنا، کوئی وجہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے گھر میں، سب کے درمیان محبت بھی ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ لڑائی ہو جاتی ہے، بلا وجہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے؟ مزید پہلے ہم نے کیا دیکھی، بغیر اسباب کے کچھ بتدریج تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کچھ غیر معمولی واقعات پیش ہو رہے ہیں، یہ پھر جو ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خون کے چھینٹے گر رہے ہیں گھر میں، کپڑوں پر، کہیں بھی برتنوں پر، ٹھیک ہے؟ پھر طے شدہ کپڑوں کو آپ پاتے ہیں کہ آپ نے طے کر کے رکھے ہیں اور کٹا ہوا پاتے ہیں، کسی نے نہیں کاٹے، ٹھیک ہے؟ لیکن اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی نے اس کو جو ہے یہ کاٹ دیا، تو یہ کیا ہے، یہ بھی پھر جو ہے اسی میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جادو ہی ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش محسوس نہیں ہو رہی، بدصورت دکھائی دے رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اور پھر میاں بیوی جو ہے وہ دوسرے کے پاس جانے سے بے رغبتی دکھا رہے ہیں۔ اور پھر فریقین ہے، وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بزنس پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں، ہمسائے دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیرنٹس اور اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ فریقین کے درمیان بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہوگی، یعنی وجہ کوئی نہیں ہے لیکن بلا وجہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جادو کی علامات ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں پھر جو ہے کیئرفل ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احتیاطی تدابیر، کسی کو پتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوتا ہے یا میرے دشمن ہیں اور وہ جادو کراتے ہیں، کچھ نہ کچھ پتا چل ہی جاتا ہے ہر کسی کو اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد، کہ یہ لوگ جادو کرواتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنا کام کرانے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں اپنا کام کرانے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دوسروں کو برباد کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ دیکھتے ہیں کہ جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پہلے اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے کہ انسان بچ سکتا ہے، اور اگر جادو ہو جائے تو بھی جو ہے وہ یہ چیزیں کام آئیں گی ان کے کرنے سے، ایک تو ہوگا نہیں انشاءاللہ،
لیکن اگر ہو بھی گیا ہے، کیونکہ اللہ کا اذن ہے، ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کا کیا سٹیٹس تھا، کیا فضیلت اور رتبہ اور درجہ تھا، لیکن آپ پر بھی جب یہود نے جو ہے وہ جادو کیا تو آپ پر جادو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سورہ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت نیک شخص ہو تو اس پہ جادو نہیں ہوتا، اور صرف بروں پہ جادو ہو سکتا ہے، جادو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا اذن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلی چیز ہے طہارت اور وضو کا اہتمام۔ سب سے زیادہ چیز کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ وہ حدیث ہم سب کو پتہ ہے کہ جو طہارت ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی انسان کا آدھا ایمان جو ہے پاک صاف رہنے سے ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گریں لگاتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے۔ جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی صبح اٹھے آپ نے اٹھتے ہی الحمدللہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ہے دعا آتی ہے اگر آپ کو صبح اٹھنے کی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی آتی تو آپ سوچیں کہ آپ کی دادیاں نانیاں، آپ کی امی کیا کہتی تھی؟ اٹھتے ہی کہتی تھی الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام لیا انہوں نے۔ اور اگر آپ دعا پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اٹھتے ہی اللہ کا نام لیں۔ تو آپ صبح اٹھے، فجر کے لیے، نماز کے لیے، تہجد کے لیے آپ نے الحمدللہ کہا، اللہ کا نام لیا، اٹھنے کی دعا پڑھی، تو ایک گرہ کھل گئی۔ اور جب وہ انسان وضو کرتا ہے تو اس پر دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور پھر وہ صبح حشاش بشاش اور خوش مزاج اٹھتا ہے، اور نہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص اٹھتا ہے صبح، ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی وضو نہیں کیا، کوئی کولی نہیں کی اس نے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی شیطان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے شخص پر پھر جادو کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ وضو میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ناک میں جو ہے وہ اچھے سے پانی ڈال کے جو ہے صاف کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ناک کے پانسے میں جو ہے شیطان رات گزارتا ہے۔ تو اگر آپ نے ناک میں اچھے سے پانی نہیں ڈالا، اپنے ناک کو اچھے سے صاف نہیں کیا، تو آپ کا وہ جو ہے وہ شیطان کے تھوڑا بہت نکل جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اثرات رہیں گے، تو وہ سارا دن پھر حاوی رہے گا۔ اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ نہانے میں بہت سستی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہسبینڈ وائف کے تعلق کے بعد جو ہے وہ جتنی جلدی غسل لے سکتے ہیں اس کو لیں، اس میں تاخیر نہ کریں بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ کہ سارا دن ہی گزر گیا اس میں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہر طرح کی طہارت جو ہے، اسی طرح جو ناخن کاٹیں، اس طرح اپنے غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ جی اس کے 40 دن ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے ناخنوں کی، بالوں کی، ان کے جلدی ہو جاتے ہیں، وہ 10-15 دن بعد بھی ان کو کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ایوری ویک جو ہے اگر اپنے جو ہے بالوں کو ریموو کر لیں تو اس سے صفائی اور طہارت رہے گی، آپ کا ایمان بھی آدھا مضبوط ہوگا۔ پھر عبادات کی پابندی، جو انسان جو ہے فرض عبادات کی پابندی کرتا ہے نا، وہ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ فرائض میں سستی برتنے سے کیا ہوتی ہے؟ شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے باڈی گارڈز بھیج دی ہیں، آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے تو اس لیے عبادات، فرض نماز جو ہے اس کو نہ چھوڑیں، وہ اس کو لازمی پڑھیں۔ فرض نماز پڑھنے والا اللہ کی جو ہے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ پھر روزے جو فرض ہیں وہ رکھنا لازمی ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ ہے آپ پر فرض تو وہ زکوٰۃ کریں، حج فرض ہے تو حج کریں۔ تو یہ فرض عبادات سے انسان جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکل پڑے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کو ان سے بچا لے۔ اس طرح کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ شیطان سے خود کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی آپ صبح نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں، آپ ویسے تسبیحات کی روٹین بنا لیں کہ میں نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، یہ لازمی پڑھنی ہے، تو آپ جو ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ ایک محفوظ قلعے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے گھر کو تصاویر سے اور مجسموں سے پاک رکھنا، تصویروں سے پاک رکھنا۔ گھر میں جو ہے اگر تصاویر ہیں، مجسمے ہیں یا کتے ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ایسی چیزیں گھروں میں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ حدیث سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ تو ظاہری اور باطنی گندگی جو ہے اس سے گھر کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور شیاطین ایسے گھروں سے جو ہیں وہ دور رہتے ہیں۔ تو
تصاویر جو ہے کچھ آپ نے اگر لگانی ہے تو ان میں جان والی نہ وہ سینریز ہوں، ٹھیک ہے، وہ کیلیگرافی کی تصاویر ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ لگا لیں، لیکن جس میں مجسمے ہے، تصویر ہے جس میں وہ جان ڈالنے والی باتیں، جانوروں کی تصویریں یا انسانوں کی تصویریں ہیں، کچھ لوگ اپنے فیملی پکچرز جو ہیں اس کو بہت لگاتے ہیں دیواروں پہ، تو ایسی چیزیں جو ہیں مت لگائیں، پاک کریں سب۔ جب یہ حدیث پتہ چل گئی تو پھر جو ہے اس کو دیواروں پہ مت لگائیں۔ پھر جو ہے گھر میں جو ہے وہ کتا پالنے کی جو ممانعت ہے، ٹھیک ہے، کہ گھر میں جو ہے وہ کتے کو نہ پالا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ لیکن ایک چیز اور سن لیں کہ گھر اور کھیت کی حفاظت اور شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، یعنی آپ نے اپنے کھیت میں رکھ لیا، شکار کے لیے بھی کتے کی اجازت ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ چور یا دشمن کا واقعتا نہیں خوف ہو، اور کتا جو ہے وہ گھر کی حدود سے باہر رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی گیٹ کے باہر رہے گا آپ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ کتا ایک نجس جانور ہے، لہٰذا وہ گھر کی اشیاء سے بھی دور ہو اور اس کی تکریم بھی نہ کی جائے۔ پھر حرام کام جو ہے اور حرام کمائی سے بچنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، حرام کمائی کیا ہوتی ہے، جیسے سودی کاروبار ہے، رشوت ہے، جوئے، گانا بجانا، پھر ستاروں اور علم نجوم کے ذریعے پیسے کمانا، اور بھی جو بھی حرام کام ہے ان کے جو حرام کمائی ہے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ حرام کمائی جو ہے وہ شیطان کے دروازے کھولتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو ہم کھاتے ہیں نا، حدیث میں کیا آتا ہے کہ شیطان انسان کے بلڈ میں گردش کرتا ہے، اس کے خون میں گردش کرتا ہے۔ اب ہم حرام چیز کھا رہے ہیں، ایک تو حرام چیز کھانا اور حرام کمائی سے کھانا، ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے، بلڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حرام کا بلڈ ہے، اوپر سے اس میں شیطان گردش کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا جو ہے چمتکار ہوگا آپ سوچیں۔ اس لیے جو ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے اس چیز سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حرام تو الحمدللہ نہیں کھاتے ہم میں سے، حرام چیزیں جو ہیں وہ منع ہے تو الحمدللہ زیادہ تر لوگ اس کی پابندی ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے حرام چیزیں، جو چیزیں کھانے پینے کی حرام ہے ان سے بچا جائے، پھر حرام کمائی سے بھی بچا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر علم نجوم سے جو ہے نا وہ کوئی سی قسم کی کوئی ہیلپ نہ لی جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ دکھانا، ٹھیک ہے، ستاروں کا علم حاصل کرنا، آج کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ مہینہ کیسے گزرے گا اخباروں میں، اور یا ہوروسکوپس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، ستاروں کے ذریعے کو فیوچر معلوم کرنا، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہاتھ دکھانا بھی آ جاتا ہے، پھر طوطے سے فال نکالنا اور اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ قرآن سے بھی فال نکال رہے ہوتے ہیں، ستاروں سے، زائچوں سے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، اب جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والا شمار ہوگا۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سے جو ہے بالکل انسان ان کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ فیوچر جاننے کی نا ایک انسان کے اندر ایک ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا اور مجھے کیا چیز ہوگی، یہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو چیزیں، لیکن اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ پھر مسنون اذکار جیسے میں نے کہا کہ نماز کے بعد کے صبح شام کے ان سب چیزوں کا کریں۔ تعوذ پڑھنا، دیکھیں اعوذ باللہ جو ہے اس کو ضرور ضرور جو ہے وہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھ کے جو ہے اگر آپ کو وسوسے بھی آتے ہیں تو آپ تعوذ پڑھیں، قرآن مجید سے پہلے جو ہے وہ تعوذ پڑھیں، ٹھیک ہے، برا خواب آیا ہے تو اس پر تعوذ پڑھیں۔ پھر جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر جو ہے آیت الکرسی پڑھنا، کہ صبح جو ہے ایک تو صبح شام کے اذکار میں آپ آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت میں جانے سے نہیں اس کو کوئی روک سکتا، سوائے جب اس کو موت آ جائے گی تو۔ اس کے علاوہ جو ہے رات کو سوتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس کے لیے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اس کا خاص خیال ہے کہ گھر سے آپ باہر نکل رہے ہیں، یہ ایسے لوگ آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے پہ جادو کراتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف شک نہ ہو، ٹھیک ہے، شیورٹی ہو تو زیادہ بہتر ہے، شک میں بھی اگر کر لیں لیکن پھر ان کے لیے دل نہ خراب کریں کہ وہ شک میں رہیں۔ پھر سورہ البقرہ کا پڑھنا، کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت بھی حدیث میں آتا ہے۔ پھر جو ہے اس پر جادوگر جو ہے اثر نہیں کر سکتے، تو سورہ البقرہ، اب کچھ لوگ جو ہے پوری سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، جو پڑھ سکتا ہے وہ پوری طرح پڑھے، ڈیلی روزانہ پوری پڑھ لے، لیکن جو نہیں پڑھ سکتا وہ تھوڑی تھوڑی پڑھتا رہے، ایک رکوع پڑھ لے، 10 آیتیں پڑھ لے، 5 آیتیں پڑھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ سورۃ الفاتحہ سے دم کرنا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابی جو تھے انہوں نے سورہ الفاتحہ سے کسی کو دم کیا تھا تو آپ نے اس پہ جو ہے اس کی ایک ویریفیکیشن تصدیق کر دی کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے علاوہ سورہ الفاتحہ کا ایک نام سورہ دم بھی ہے، اس کو جو ہے رقیہ شفا، سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ شفا کی صورت ہے، اس سے دم کیا جائے۔ سونے سے پہلے سورہ الملک پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ انسان کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے، اور یہ سونے کے اذکار جو ہے نا یہ بھی انسان کو پروٹیکشن دیتے ہیں،
ایسی چیزوں سے۔ پھر جمعے کے دن جو سورہ الکہف پڑھتا ہے تو کیا آتا ہے کہ اس کے لیے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جس میں وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر بیماری میں صبر کریں، ٹھیک ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اجر ہوتا ہے۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ نہ شکری کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر کا الٹ کیا ہوگا؟ نہ شکری ہو رہی ہے، نہ ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر آپ بیماری آ گئی ہے یا یہ جادو آ گیا تو اس میں صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اٹھ کے جو ہے کہتے ہیں تم نے میرے پہ جادو کروایا ہوا مجھے پتا چل گیا۔ تو اسی طرح میں جانتی ہوں ایک خاتون، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ ان کے بھائی اور ان کے دونوں بھائی جو ہے وہ آپس میں نہیں بولتے کیونکہ ان کا بچہ جو ہے وہ میٹرک کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی، اور دوسرا وہ بھائی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جو ہے اس پہ جادو کرایا تھا، اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ دونوں وہ نہیں ہے ایسے، انہوں نے نہیں کرایا، تھوڑی بہت جلسی ہو سکتی ہے کچھ ایسا ہو، لیکن جادو نہیں کرایا۔ لیکن کہتی ہیں کہ وہ سالوں سے بند ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا؟ صبر نہیں کیا نا انہوں نے اس آزمائش پہ، تو وہ ایک اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ایک تو انہوں نے الزام لگایا، بچہ بھی ان کا چلا گیا، دوسرا ہے وہ قطع رحمی کر رہے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے کہ جو اب آ گیا اس کو صبر سے پھر برداشت کریں اور یہ ساری چیزیں کریں۔ ایک چیز جو ہے تعوذ میں ہی آتی ہے کہ واش روم جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ دعا ضرور پڑھیں، واش روم جانے والی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو لازمی پڑھیں کہ، اور اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں ناپاک جننیوں اور جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ جنات جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ کریں۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بچی تھی 15-16 سال کی، بہت موٹ تھی، تو اس گھر میں کپڑے بھی کچھ اس طرح کے ہی پہنے کہ وہ شارٹ ہی ہوتے تھے، تو وہ جب واش روم جاتی تھی تو وہ بہت زیادہ جو ہے ڈر جاتی تھی۔ اس کو کوئی نظر آتا تو وہ کہتی مجھے ایک بابا جی نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ تم جو ہے، جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم یہ والی دعا پڑھا کرو۔ اس نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے وہ بابا جی غائب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شیطان تھا جو اس کو ڈراتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور پھر یہ نہیں کہ کچھ یہ سب کر رہے ہیں پھر بھی ہم پہ ہو رہا ہے، تو یہ نا امیدی ہے، یہ صبر نہیں ہے، اس پہ یہ نا شکری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سب کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی ان پر ہو گیا تھا نا، تو یہ اللہ کا اذن ہے۔ پھر مزید جادو کا علاج پہ کہ یہی قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا جائے، قرآن کو گھر میں پلے کیا جائے، گھر کو جو ہے اگر ہو گیا اب جادو، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اب ہو گیا ہے، اب علاج کیا ہے، قرآن خود کی زیادہ تلاوت کی جائے، گھر میں جو ہے اس کی آپ جو ہے کسی قاری صاحب کی آواز میں اس کو پلے کریں، اور جو مریض ہے اس کو سنائیں، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ مسنون اذکار جو ہیں وہی والے کہ صبح و شام کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں ان کو کریں، ٹھیک ہے؟ اور نماز کے بعد کے اذکار کریں، اس کے بعد تسبیحات پڑھیں، رقیہ شرعیہ جو ہے وہ اس کو سنیں، اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، اور اگر وہ جو ہے آیات پڑھ سکتے ہیں تو ان کو پڑھ لیں۔ کچھ لوگوں کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ پڑھ سکیں، تو ان کو پڑھ کر آپ خود دم کر دیں، ان کو خود سنائیں، ان کو جو ہے آڈیو پہ پلے کر دیں کہ وہ سن لیں کسی قاری صاحب کی آواز میں، خود آپ پڑھیں۔ جو خود پڑھنے کا اثر ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہو گئی تھی نا، تو اس کے بعد پھر آپ سب سے زیادہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، اور یہ نظر بد، جادو اور وسوسوں، ان سب چیزوں کا علاج ہے یہ دونوں صورتیں۔ تو اس کو پڑھ کے جتنا آپ کو اب ویسے وسوسے آ رہے ہیں، نظر بد ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے سارے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، یا جس کو آپ دم کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیں نیکی کرنا، نیکی کے کام کریں، جتنے زیادہ نیکی کے کام کریں گے آپ دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ انسانوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ان تک کوئی خیر پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ راشن پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ ان کے لیے جو ہے کوئی مسجد تعمیر کروا رہے ہیں، کوئی بڑے کام ہے چھوٹے کام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان تک قرآن پہنچا رہے ہیں، تو اس طرح کوئی صدقہ کر رہے ہیں، آپ ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کی کوئی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل دور کرے گا، کیونکہ آپ نے ان کی مشکل دور کی ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے کام پھر کرتے رہیں، اور اللہ پر یقین رکھ کے، توکل رکھ کر کے۔ دیکھیں کوئی ہمیں جو ہے جسمانی بیماری بھی ہو جاتی ہے، آج کل دیکھیں نزلہ زکام بھی کتنے دن لیتا ہے جانے میں، کووڈ کے بعد تو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اب نزلہ زکام کو بھی جانے میں، اور میڈیسن لینا لازمی ہو جاتی ہے،
تو چند ہی لوگ خوش قسمت ہوں گے، ورنہ جو لوگ پہلے میڈیسن نہیں لیتے تھے ایسے ہی ان کا نزلہ زکام ختم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اب ایسا نہیں ہے. تو جسمانی بیماری بھی جانے میں ٹائم لگتی ہے، تو یہ جادو بھی جانے میں ٹائم لیتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے یہ جو ہے بس آپ 2 3 دن یہ عمل کریں گے اور سب کچھ چلا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزما رہے ہیں. ہر چیز کا سلو سلو اثر ہو رہا ہے. جو چیزیں آپ کی روح پر، آپ کے جسم پر افیکٹ کر رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں. آپ ادھر سے کوشش کر رہے ہیں تو شیاطین، جنات، وہ جادوگر، وہ حاسد، وہ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اب 2 جنگیں چل رہی ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنی جو ہے دوائی، اپنی میڈیسن جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں گے، اس کی ڈوز بڑھائیں گے، تو آپ اتنے زیادہ جو ہے وہ قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ضرور خیال رکھیں. ٹھیک ہے. معالج کی کچھ خصوصیات کہ جس سے آپ علاج کرا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا، صاف نظر آ رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ وہ پہلے سے ہی کریں، کہ ہو ہی نہ جاتا. لیکن اس کے بعد بھی ہو گیا تو وہ سارا علاج بھی کریں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا نہیں فرق پڑ رہا، مجھے مہینہ ہو گیا کرتے ہوئے، چیزیں ہو گئی، تو اچھے معالج سے کرائیں. وہ معالج جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، جو اللہ کے نام سے اور کلام سے آپ کا علاج کرے. اس میں کسی قسم کے غیر شرعی الفاظ نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ نظر آ رہا کہ واقعی دین کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو. اور دم جو ہے وہ قرآنی آیات سے کرے، مسنون اذکار سے کرے. ٹھیک ہے. اور دم عربی زبان میں ہو، یا وہ آپ یا ایسی زبان میں جس کا معنی آپ کو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ شرکی الفاظ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد چپ اس طرح کی وسپرنگ ہوگی. اس کے بعد وہ کس کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا ہمیں. الحمد للہ رب العالمین. اب یہ کیا ہے بیچ میں؟ اب آگے کیا ہو گیا ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کس سے مدد مانگی ہے. تو جنات سے مدد مانگ کے وہ آپ کے علاج کر رہے ہیں تو وہ صحیح بندہ نہیں ہے. اور کوئی کہے گا کہ ملتا نہیں ہے، تو دیکھیں مل جاتے ہیں اگر ہم جو ہے نا کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کا علاج نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیماری کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے علاج نازل کیا تو معالج بھی تو نازل کیا نا. وہ معالج بھی تو مہیا ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ بعض اوقات معالج جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور لمیٹڈ ہیں، مل نہیں رہے، لیکن کوشش کرنے سے مل جاتا ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی ہو تو ضرور مل جاتے ہیں. تو اس لیے صحیح جو معالج ہے، جو مستند ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتے ہیں، اللہ کے نام اور کلام سے علاج کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈیں. ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جادو، کالے جادو کا علاج کالے جادو سے کیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے زہر کھا لی ہے تو آپ کے اوپر سے زہر سے اس کا علاج کریں گے؟ جا کے ڈاکٹر آپ کو زہر دے گا پھر آپ ٹھیک ہوں گے؟ آپ کو زہر کا تریاق دے گا. کالے جادو کا تریاق اللہ کے نام میں، قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں ہے. سورہ فلق میں ہے، سورہ ناس میں ہے، سورۃ البقرہ میں. تو قرآن میں ہی جو ہے، قرآنی آیات کے ذریعے، مسنون اذکار میں ہی جو ہے وہ علاج پایا جاتا ہے. یہ غلط باتیں جو معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں نا، اور یہ عامل ہی پھیلا دیتے ہیں، اور ہم اندھا دھند جو ان پر اعتماد کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی علم نہیں ہوتا، اور سب یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اندھے بن کر اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی وہی فالو کرتے جاتے ہیں. لیکن عقل سے نہیں ہم سوچتے کہ کیا کوئی جسمانی بیماری ہو تو کیا ہم اس کا علاج جو ہے اس سے کریں گے. زہر کا علاج جو ہے، زہر کو پلا دے تو زہر ہی پلائیں گے آپ. آپ کے بچے نے کوئی جوئیں کھانے والی دوائی پی لی ہے تو آپ کہیں گے اور تھوڑی پی لو پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. اپنے بزنس، اپنے کاروبار چمکانے کے لیے انہوں نے ایسی باتیں کی ہوئی. پھر دیکھیں غیر مستند معالج. وہ معالج جو آپ سے آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، اس کے پاس مت جائیں. ٹھیک ہے. وہ غلط بندہ ہے، وہ جادوگر ہے، وہ جادو کے ساتھ علاج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نشانی ہے پہلی. اور ہمارے ہاں تو ہر دوسرا معالج یہی کام کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا منگوایا کہ وہ جو آپ نے کل اتارا نا سوٹ، وہ بھی دھویا نہیں ہے آپ نے، وہ شرٹ، وہ کپڑے، وہ شلوار لا دیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے کپڑے آپ سے منگوائے تو وہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے. وہ جنات سے مدد لے کر جو ہے وہ جادو وہ علاج کرتا ہے، وہ کالا جادو کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں کہ وہ کوئی جو مریض ہے اس کو لٹکانے کے لیے یا پہننے کے لیے یا پینے کے لیے کوئی تعویذ دے، جس کو کھولنے سے پہلی بات ہے کہ منع کیا گیا کہ کھولنا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے اس کو، یہ منع ہے. وہ آپ کو منع کر دے کہ نہیں کھولنا ہی نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں. تعویذ کے بارے میں دیکھیں کہ اسلام میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تعویذ جو ہے وہ نہیں ہے. تعویذ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی قرآن لکھا ہو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی قرآن لکھ کر جو ہے وہ نہیں استعمال کیا، تعویذ صحابہ نے کبھی نہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ کو پڑھتے ہی تھے، سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کے اوپر جو دم کیا تو وہ بھی پڑھ کر ہی کیا، آپ کو کوئی قرآن کی آیات لکھ لکھ کے پلائی نہیں گئی، ٹھیک ہے؟ تو تعویذ جو ہے وہ چاہے شرکیہ ہے یا قرآنی آیات لکھ کر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو مت اس کو پہنے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ تعویذ پہنا دیتے ہیں، جی بچہ ڈرتا تھا، چھوٹے بچے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چند مہینے کے بچے ہیں، چند ایک دو سال کے بچے ڈر جاتے ہیں، اگر وہ اکیلے کہیں لیٹے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو وہ ڈر جائیں گے، آپ ان پر اذکار پڑھیں، چیزیں پڑھیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مت ان کو چھوٹی ہی ایج میں جو ہے جنات کے سپرد کر دیں کہ ان پر جنات ہی کا ہو جائے، اور پھر وہ کالی ڈوری میں ہی وہ تعویذ ڈالنا ہے، اس کا کیا لنک ہے، اس کی کیا لاجک ہے، کالی ڈوری میں کیوں ڈالنا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں بچوں کے گلوں سے تعویذ نکالتے ہیں، گھروں میں کہیں دبائے ہوئے ہیں تو وہاں سے نکالتے ہیں، صندوقوں کے نیچے، پیٹیوں کے نیچے، ٹھیک ہے، کہیں گارڈن میں جو ہے وہ دبائے ہوئے ہیں وہاں سے نکال دیں، یہ صرف اور صرف شرک ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں برکتیں نہیں آنے والی اس سے۔ پھر وہ کہے کہ کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دے دے، کہ یہ جو فلاں چیز ہے اس کو جو ہے نا تم نے زمین میں دفن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کپڑے میں لپیٹ کے اس میں کر کے جو ہے نا وہ کر دینا۔ پھر آپ سے کوئی جانور طلب کر، کالا بکرا چاہیے، کالی مرغی چاہیے، اور پھر اسے کہے کہ اس پہ کوئی جو ہے نا اس کو ذبح کر کے جو ہے اس کا خون جو ہے مریض کے جسم پر ملے اور اس کو پھر غیر آباد جگہ میں بھیج دے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں نہ سمجھ آنے والے کچھ حروف لکھ کر دے اور اس برتن میں پانی پینے کا حکم دے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہے کہ تم جو ہے نا ایسی جگہ پہ چلے جاؤ کہ وہاں پر جو ہے نا کوئی تمہیں نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ پھر پانی کا استعمال نہیں کرنا، کچھ ایسا بھی کہتے ہیں کتنے دن تک پانی کا استعمال نہیں کرنا، نہیں آپ پانی پیئیں گے نہیں، آپ واش روم نہیں جائیں گے، آپ پانی یوز نہیں کریں گے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے، تو یہ کس طرح کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کچھ کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے جو ہے وہ دھنی لینے کو کہے، مختلف چیزوں کی دھنی لینے کے لیے کہے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی کہے کہ ہرن کی کستوری چاہیے تو الو کا خون چاہیے، کچا گوشت چاہیے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لا کے دی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اور بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرے، مہنگی مہنگی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے سن رہی تھی، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں مارکور لا کر دو، میں نے کہا مارکور میں کہاں سے لا کر دوں، تو اتنا مہنگا ہے اور اتنی دور سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان جائیں پہلے آؤں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اچھا آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، اتنے لاکھ دے دیں، ہم خود ہی منگوا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوٹنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور باقی وہی کہ وہ جنات سے مدد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں وہ ساری غیر مستند مالج جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر غیر شرعی طریقہ علاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں، ہمارے دین میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن حدیث کے مطابق نا جادو کرانا کروانا یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے جو جادوگر ہیں، شبدہ باز ہیں، ان کے پاس بھی جادو کے ذریعے علاج کروانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے، یا جو کاہن بنے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو کسی کاہن کے پاس آیا پھر اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے دین کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا دور، جادو کے ذریعے کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا ہوا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطانی عمل میں سے کہ تم جادو کا علاج جادو سے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام رکھی ہیں کی ہیں ان میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی، ان میں کسی قسم کی شفا نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک خوشخبری بھی ہے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ پال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ کسی قسم کے غیر شرعی طریقوں سے، حرام طریقوں سے علاج نہیں کراتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنا علاج خود ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو بتائے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کے پاس نہیں، تو وہ کیا ہوں گے، بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس خوشخبری کو اگر کوئی رکھے کہ میں نے بلا حساب جنت میں جانا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں جائے۔ ٹھیک، جادو کا اثر اب زائل ہو جائے کہ اگر جو ہے جادو ہو گیا ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ کلیئر ہے آپ کو کہ یہ جادو ہی ہے، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے تو مستند مالج کو تلاش کریں، مستند، ٹھیک ہے۔ پھر جو جادو والی چیزیں ہیں نا ان کو دفنائیں، یعنی آپ اپنے گھر میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ کو پتہ چل جائے کہ کچھ چیزیں ہیں، آپ کے گھر سے کچھ چیزیں نکلی ہیں،
یا آپ پتہ کروائیں. شیخ عبد العزیز بن باز جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے، خواہ زمین میں ہو یا پہاڑ پر یا کسی اور جگہ. جب اس کا علم ہو جائے تو اسے نکال کر تلف کر دیا جائے، اس طرح جادو باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تھا تو حضرت جبریل نے پھر وہ جو ہے وہ کنویں سے وہ ساری چیزیں نکالی تھی جن پر وہ جادو کیا گیا تھا، اور اس لیے جو ہے پھر انہوں نے اس سے لیا کہ اس کو نکالنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جادو والی چیز معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بہت زیادہ اللہ سے گریہ زاری کرے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے وہ جگہ دکھا دے جہاں جادو ہوا ہے. نیز جادو سے متاثرہ شخص سے یہ پوچھیں کہ کس جگہ اٹھنے بیٹھنے یا داخل ہونے میں جادو کا زیادہ اثر محسوس کرتا ہے. ممکن ہے وہاں سے جادو شدہ چیز مل جائے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی ہسبینڈ ہے وہ جب اپنے بیڈ پر آ کے لیٹتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. تو وہ تکیے میں ہو سکتا ہے، وہ میٹرس کے نیچے ہو سکتا ہے، وہ بیڈ کے نیچے ہو سکتا ہے، وہ بیڈ کے پائے کے نیچے ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ تو پھر جو ہے کی جائے. تو اور ضرورت پڑنے پر مستند معالج ہی سے رجوع کیا جائے. اور اگر جادو والی چیزیں مل جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اس پر شرعی دم پڑھ کر پھونکیں، پھر کسی غیر آباد جگہ پر دفنا دیں یا پانی میں بہا دیں یا جلا دیں یا کسی اور طریقے سے ضائع کر دیں. اگر یہ تمام آیا یاد نہیں تو صرف تعوذ یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر، سورہ آیت الکرسی کو پڑھ کر جو ہے ان کے اوپر پھونکیں اور پھر ان چیزوں کو ضائع کر دیں، پانی میں بہا دیں، جلا دیں، دفن کر دیں. چیزیں نکلی ہیں آپ کے گھر سے، کوئی چیزیں نکلیں، کوئی ہڈیاں نکلی ہیں، کوئی گڑیا نکل آئی ہے، کوئی تعویذ نکل آیا، کچھ بھی نکل آیا، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ ناس، سورہ فلک پڑھ کے اور بہادر بن کے، ڈرنا نہیں ہے، ان کو پکڑیں. سب سے پہلے یہ پروٹیکشن والی ساری صورتیں اور یہ آیتیں پڑھیں. اور اس کے بعد ان کو نکالیں، ان کو پانی والے ٹب میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ پڑھیں اور اس پر پھونک دیں. اس کے بعد ان کو بہا دیں، اور اگر جلانا ہے تو پھر پانی میں نہ ڈالیں، ویسے ہی پڑھ کے ان کو پھونک ماریں اور ان کو جلا دیں. یا دفنانا ہے تو تب بھی پانی میں بے شک نہ ڈالیں، پانی والی چیز بھی دفنائی جا سکتی ہے، اس میں تو بس کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر طب نبوی سے بھی ہمیں کچھ چیزوں سے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حجامہ، ٹھیک ہے، تو حجامہ جو ہے کپنگ، ٹھیک ہے، جادو کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہتا ہے تو حجامہ کروا کر فاسد خون، گندا خون جو ہے وہ وہاں سے نکلوا لیا جائے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حجامہ میں جو ہے وہ شفا ہے، اور جن چیزوں سے شفا حاصل کی جاتی ہے اس میں سے آپ نے حجامہ کو نہایت جو ہے وہ شفا بخش قرار دیا. اور حجامہ کا حکم آپ کو کس نے دیا تھا، یعنی کہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ معراج پر گئے تو آپ کو بہت سارے گفٹ ملے، نمازوں کا گفٹ بھی وہیں سے ملا تھا نا. تو فرشتوں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرنے کا حکم دیجیے گا. تو آپ کے ارد گرد حجامہ ہے، حجامہ کے بارے میں نالج حاصل کیجیے، اور کہ حجامہ کیا ہوتا ہے، کب کروانا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی. تو حجامہ بھی ضرور وقتاً فوقتاً سال میں کم از کم ایک دو دفعہ تو ضرور کرانا چاہیے. نہ یہ جادو نہ بھی ہو تب بھی کروا لینا چاہیے، ایک دفعہ تو لازمی سال میں ہونا چاہیے. پھر شہد میں دیکھیں کہ شہد میں شفا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ شفا للناس کے، اس میں جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شہد کو استعمال کریں، کچھ اجوا کھجور کھائیں. کلونجی، کلونجی کے بارے میں بھی حدیث ہمیں پتہ ہے کہ کلونجی میں جو ہے وہ موت کے علاوہ جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. آب زمزم، ٹھیک ہے، اس کو تو لازمی پیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد دے دیتے ہیں. روئے زمین پر سب سے بہترین پانی ہے، شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. زیتون کا تیل ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بس بے شک یہ مبارک درخت ہے کہ کہیں درد ہے، کہیں کچھ ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ علاج کرایا جائے. پھر قرآن سے علاج، وہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے. سورہ بنی اسرائیل کیا ہے، نمبر 82 میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ شفا حاصل کی جائے. تو یہ سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے شفا، یعنی کہ آپ ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں کسی معالج سے، آپ ساتھ قرآن کو کی تلاوت کریں، ساتھ آپ رقیہ شریعہ سنیں، جو انہوں نے پڑھنے کے لیے کہا ہے اس کو پڑھیں، یہ ساری چیزیں بھی کروانے کی کوشش کریں. اور پھر صبر اور اللہ پر توکل اور بھروسہ. ہر بیماری کا، ہر آزمائش کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. کسی کی آزمائش 2 دن میں ختم ہو جاتی ہے، کسی کے 6 مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے، کچھ کی سالوں میں ختم ہوتی ہے. تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کب ختم ہونی ہے. دوسرا، میں نے اپنے ٹیچر سے سنا تھا، اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، جب انہوں نے بتایا تو اس کے بعد پھر میں نے غور کیا. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی اسکالر سے سنا کہ جو لوگ توحید پر ہوتے ہیں، شرک کو مکمل چھوڑ دیتے ہیں، جادو ان پر اثر نہیں کرتا.
اور میں یہ لیکچر آپ کو ایسے نہیں دے رہی نظر بد اور جادو کے، ان ساری چیزوں سے میں گزری ہوں، ان غلط علاجوں سے میں بھی پڑھی ہوں، اور پھر صحیح علاج بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک نالج لیا میں نے، پھر وہ جب اس طرف آئی، جب وہ نہیں پتا تھا تو غلط چیزیں بھی کی، اللہ تعالیٰ ان پر معاف کرے۔ اور پھر جب نالج ملا، قرآن ملا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتا لگا کہ اچھا کیا ہے کیا نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے مطابق بھی۔ اور پھر جیسے جیسے شرک ہماری زندگیوں سے نکلتا گیا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر سے نکل گئی۔ تو اس لیے جو ہے اگر آپ لوگوں کے اندر، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں جو ہے وہ شرک ہے، تو اس سے بچیں، اس کو نکال دیں۔ شرک کیا ہے؟ کہ پیری فقیری ہے، کہ درباروں پر جا کر سجدہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کا واسطہ دے دے کر مانگنا ہے۔ ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ اپنے نبی کے واسطے ہمیں عطا کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ قرآنی آیات پڑھیں گے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 یا 36 ہے، کہ اس میں آپ جو ہے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، کسی نبی کا، کسی نبی کا واسطہ بھی نہیں دے سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واسطہ نہیں دے سکتے۔ تو شرک کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ٹائپس ہیں، پھر بھروسہ اور توکل، کہ انسانوں پر بھروسہ ہے، انسانوں پر توکل ہے، یہ بھی شرک کی چھوٹی ٹائپس ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شرک جو ہے نا، کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کی طرح جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کی دعا کی وجہ سے جو ہے آپ یہ ہمارا کام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی اس لیے جو ہے وہ میرا کام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہم نے فلانی کی سفارش کرائی تو ہمارا یہ کام ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کی سفارش تھی، اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا چھوٹا کام نہ بڑا کام۔ تو شرک کو نکال دیں زندگی سے، جتنا زیادہ توکل اور بھروسہ ہے اللہ پر رکھیں، اور غیر جو مستند لوگ ہیں، جادوگر ہیں، ان کے پاس مت جائیں۔ ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے، جادوگر آپ کو کیسے امپریس کرتے ہیں، کہ دیکھیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں اردو ادب میں؟ کرین، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ، اور مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ جو ہے، اب آپ کو کوئی پرابلم ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، شادی نہیں ہو رہی، بچے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی آپ کو سب نے مشورہ دیا کہ چلی جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہمارے معاشرے میں جیسا ہوتا ہے، تو آپ چلے گئے کسی کے پاس، اب وہ تھا جادوگر، غلط قسم کا مالج، غلط عامل ہے وہ، آپ اس کے پاس گئے، اس نے کیا کیا کہ آپ نے جن کو کہا کہ اس کے قرین سے، یہ جو میرے پاس بندی آئی ہے، اس کے قرین سے پوچھو ذرا اس کے ماضی کے واقعات، ٹھیک ہے؟ تو وہ باتیں جو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتائی ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ، یا ایسے واقعات جو آپ کو بھول بھال گئے ہیں، کہ آپ اتنے سال کی عمر میں بیمار ہوئی تھی، آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، پرسوں آپ واش روم میں گر گئی تھی، تو ایسی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، ان کو پتا ہے، تو بڑے ہی پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، آپ بہت امپریس ہوتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح کی باتیں آپ کے قرین سے ان کا جن پہنچتا ہے، اور وہ آپ کو بتاتے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں واقعی پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے بتایا تھا صحیح بات کی تھی انہوں نے۔ اب وہ جو بابا جی ہیں، اب آپ کو سیٹسفائی کر لیا، آپ کو اپنا کلائنٹ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ جتنے پیسے لینے ہیں وہ بھی لے لیں گے آپ سے، کیونکہ آپ خوش ہو گئے، آپ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں سے مجھے شفا ملے گی، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میں فیوچر کے ساتھ یہ ہوگا، وہ جھوٹ سچ مکس کر کے فیوچر کسی کو نہیں پتا، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، غیب کے خزانوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ صرف وہ جانتے ہیں کیا ہوگا اگلے پل کسی کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ بابا جی وہیں پھڑک جائیں، وہیں فوت ہو جائیں، ان کو اپنے فیوچر کا نہیں پتا، لیکن ہمارے فیوچر کا انہیں بہت پتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ آپ نے کیا فیوچر کس نے دیکھا ہے، اس وقت تک پتا نہیں یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر نئی باتوں میں اس کو الجھا لوں گا اگر میرا کلائنٹ رہا بھی تو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیسے پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کی ریزن یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ کاہن، نجومی، جادوگر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ گئے ہیں تو توبہ کر رہے ہیں، اس میں توبہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے غلط لوگوں کے پاس کیے، غلط طریقے علاج کیے ہیں، آپ نے کبھی جو ہے ان طریقوں میں سے کچھ جو ہے کوئی بکرے دیے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مرغیاں ذبح کر کے، کوئی اور اس طرح کے کام، کوئی تعویذ کرائیں، تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور اللہ سے رو رو کے مانگیں۔ اور اگر جادو کے مسائل ہیں تو وہ جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ، کسی مستند معالج کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ میرے یہ مسائل ہیں، اور ساتھ پھر ٹریٹمنٹ کریں۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نا، جو انہوں نے دیا ہے نا، بس وہ سارا کچھ کر دیں، ہمیں کچھ محنت نہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جب ہوا تو آپ کے لیے صحابہ نے سورہ فلق سورہ ناس نہیں پڑھی، آپ سب کچھ خود ہی پڑھتے تھے، آپ کی بیویاں بھی آپ کے لیے نہیں پڑھتی تھی، کہ آپ اتنے بزی ہیں، آپ نے 100 کام کرنے ہوتے ہیں، چلے ہم ہی پڑھ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ خود ہی پڑھتے تھے،
ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ خود پڑھیں، الا یہ کہ کوئی انتہا کا بیمار ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ضرور جو ہے خود ساتھ والے پڑھ لیں، کہ وہ بالکل ہی پڑھنے کے قابل نہیں، اس کی بے انتہا صحت خراب ہو چکی، تو وہ جو ہے یہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے کہ صبر کے ساتھ جو ہے یہ کریں، خود محنت کریں، وہ آپ کو پڑھائی دے رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں کریں، سورہ البقرہ کو پڑھیں، محنت کریں ان چیزوں پر کریں، کیونکہ آپ نے ان چیزوں سے جان چھڑانی ہے۔ اگر آپ نے ذرا سے بھی سستی کی تو وہ شیطان آپ پر، آپ ایک علاج کرا رہے ہیں، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ آپ کے پیچھے لگے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خوابوں میں آ کر آپ کو کچھ ڈرایا جاتا ہے، کچھ دباؤ آپ پر پڑتا ہے، تو آپ پریشان نہ، آپ جو ہے آیت الکرسی کو اور جو ہے وہ پورے عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو میری حفاظت کی کے لیے فرشتہ بھیج دیا نا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر بھی آپ پر دباؤ پڑ گیا تو آپ نے صبح اٹھ کے نیگیٹو نہیں ہونا، اس سے کہ میں آج جو ہے اتنی دفعہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے سوں گی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک میرے اللہ نہ چاہیں۔ تو ایسی جو ہے اللہ پر بھروسہ، پچھلے دفعہ میں نے کہا تھا کہ بیماری، تکلیف، آزمائش میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور صبر، کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انسان کی 5 چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے، خوف سے، بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی سے، اور آگے کہا کہ وہ بشر صابرین، کہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا، کہ وہ 5 چیزوں سے ہر انسان کی، اس میں سے ہو سکتا ہے کسی کی 5 سے ہو، کسی کی 2 سے ہو، کسی کی 1 سے ہو، لیکن یہ 5 چیزیں آزمائش میں، ان میں سے کسی نہ کسی طرح سے انسان آزمائش سے گزرتا ہے۔ لیکن آگے کچھ اور نہیں کہا گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے وہ ہوگا، نہیں کہا گیا کہ جو ان میں صبر کرے گا نا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس سے آگے کہا گیا ہے کہ جن صابرین کون ہوتے ہیں، کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے کو ہمارے لیے یہ مصیبت لکھ دی ہے، واپس بھی ہم نے اللہ پہ جانا ہے، تو ہم اس مصیبت پر جو ہے نا وہ راضی ہیں، ہم اس پہ پریشان نہیں ہیں، صبر کریں گے، ہمت دکھائیں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرور کریں۔ اور چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ یہیں تک ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ لوگ جو ہیں وہ کوشچن کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کیجیے گا، میں نام لوں گی تو آپ جو ہے، زہرا نے ہینڈ ریز کیا ہے، زہرا شاہ، آپ پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی، جزاک اللہ خیر، آپ کے ماشاءاللہ لیکچر سن کے بہت کچھ بہت ساری کنفیوژن جو تھی نا وہ دور ہوئی ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ۔ بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے۔ میں خود کینسر پیشنٹ ہوں، 29 میری ایج ہے نا، تو مجھے مطلب نا میں آنکھیں بھی بند کروں اور کوئی بھی مجھے دیکھتا ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے کہ بس نظر بد لگی ہے۔ بہت بری مطلب نا کہ میں بہت پینفل ٹائم سے گزر رہی ہوں، ابھی بھی میری 2 دن پہلے کیمو تھراپی ہوئی ہے، اور مطلب اس طرح سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ ایک تو میں نے حجامہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ مطلب میں کروا سکتی ہوں، مطلب اگر میں اسلام آباد الہدا سے کرواتی ہوں یا کہیں سے، مطلب تو وہ بھی مجھے تھوڑا اتھینٹک جگہ کا پوچھنا ہے۔ اور دوسرا دعا کے لیے بھی کہنا ہے کہ میری ویسے مطلب وہ جو نقصان ہونے تھے نظر بد سے وہ تو ہو چکی ہیں، مطلب میری سرجری بھی ہو گئی ہے، کیمو تھراپی کے بھی 9 سیشن ہو گئے ہیں، ابھی وہ مزید بھی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ امیونو تھراپی ہوگی، یہ ہوگا وہ کیا، تو اس کے لیے آپ سب سے دعا کا بھی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے، میں بہت زیادہ تکلیف میں۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ زہرا آپ کو صحت و تندرستی عطا کریں، عافیت عطا کریں، اور آپ نے یقیناً وہ رقیہ سنا ہوگا جو پچھلی دفعہ شیئر کیا آپ نے، اس کو صبح و شام سنے، بلکہ آپ تو بے شک ہر وقت سنتی ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت اگر کر سکتی ہیں تو وہ کریں، ورنہ سن لیں، سورہ البقرہ کی تلاوت کر سکتی ہیں تو کریں، نہیں تو سنیں، اور یہ ساری چیزیں کہ آپ جیسے کلونجی اگر آپ کو ڈاکٹر الاؤ کرتے ہیں، ہجامہ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں ہیں تو ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی جو استاذ ہے، ڈاکٹر فرد ہاشمی کی بہن ہے، آپ کیونکہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور وہ جو ہے ہجامہ اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو آپ ان سے مشورہ کر کے جو ہے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر وہ آپ کو دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے پاس جائیں، اور دیکھیں ہر بیماری کی شفا نازل ہوئی ہے، آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا نازل نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، یہ تو مجھے جو ہے نا میری شفا تک پہنچا دے، تو مجھے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا کریں، اور پختہ یقین رکھیں
اور ہمت کے ساتھ کریں. ہماری آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے اور آج دن آپ آ کر کہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، ختم ہو گیا میرا. اور آب زمزم بہت زیادہ پئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ بھی پاکستانی فیملی تھی اور وہ سعودیہ میں رہتی تھی، اور وہ سچا واقعہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہو گیا کینسر ان کی وائف کو. تو انہوں نے بہت ٹریٹمنٹ کرایا، شاید لاسٹ اسٹیج پہ تھا. تو انہوں وائف نے کہا کہ مجھے جو ہے نا بس لے جاؤ، مجھے مکہ لے جاؤ، خانہ کعبہ لے جاؤ. وہ وہاں میرے خیال مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ رہے، اور انہوں نے صرف اور صرف جو ہے نا وہاں دعائیں کی. اور اس کے علاوہ ان کی بیوی نے بہت آب زمزم پیا، اسی سے نہاتی تھی، وہی پیتی تھی. اور پھر وہ واپس آئے، انہوں نے آ کے نہیں وہ سعودیہ میں شاید UK میں رہتا تھا. پھر وہ واپس آئے اور ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، سب کچھ غائب ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے اور زمزم پیے. وہ اس کی میڈیسن بھی میں نے بند کر دی، سب کچھ ختم ہو گیا، بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے جو ہے نا وہ یہ شروع کریں اور دعائیں کریں. ٹھیک ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے ہر غم کا علاج ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ میری کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے، ان ڈاکٹروں کی کوئی طاقت قوت نہیں ہے. تو وہ جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ ڈاکٹروں کی کوئی طاقت نہیں، صرف آپ کی طاقت ہے، آپ کی قوت ہے، آپ کی بادشاہی ہے. آپ میرے لیے آسانیاں کریں، مجھے شفائے کاملہ اور عاجلہ دیں اور مجھے زندگی کی خوشیاں دیں. اچھا جی. آب زمزم سے نہا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، آب زمزم میں ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ہے سمر بابر. اچھا میوٹ رکھیں اپنے مائک اور ہینڈ ریز کریں، خود سے ان میوٹ نہ کریں، پھر میں کوشچن نہیں آپ کا لوں گی. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوگا تو آپ کو مائک آپ سے کوشچن لیا جائے. جی سمر، سمر بابر. تم آپ نے بات کی دباؤ کی، تو اس سے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ اکثر انسان کو نا سلیپ پیرالائز ہو جاتا ہے. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ شاید یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ سالوں میں یہ مسئلہ رہا ہے. ایون تو کہ اس وقت مطلب میرے خیال میں میرا اسپرچل لیول بھی ہائی ہی تھا، کہ مطلب دعائیں وغیرہ ہوں پڑھ کے میں سوتی تھی، باوجود مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے مطلب جو ہوتا ہے سلیپ پیرالائز میں. میں اپنے ارد گرد لوگوں کو ہیلپ کے لیے کال کر رہی ہوں، لیکن کوئی نہیں سن ہوں رہا، اور جب میں اٹھتی ہوں تو حیرت ہوتی تھی مجھے. تو یہ میرے ساتھ پچھلے کافی دیر رہا ہے. الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے یہ تو میں سمجھتی نارمل ہے. ریسرچ نارمل وغیرہ بھی کی ہے. تو پتہ نہیں کہ ٹھیک یوٹیوب. ہے سمر، یہ نارمل بھی ہاں ہے. ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک تھے، اسلامک نالج ہے کافی ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ خود علماء کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساری فیملی ہی ہے، خود بھی وہ بہت علم والے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہر کسی پر پڑھ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی جو لوگ زیادہ جو ہے اس طرف آ رہے ہوتے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں پر. انہوں نے کہا کئی دفعہ میرے پہ پڑھا ہے. تو ایسا کوئی نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. لیکن جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے نا ان پہ بھی پڑتا ہے. لیکن یہ کہ یہ عام لوگ جو زیادہ دین کی طرف آ رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں تو ان لوگوں پہ بھی پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے عالموں پر بھی پڑ جاتے ہیں، ان کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سنینا کوثر. جی سنینا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں نے یہ کہنا تھا کہ میری نا سسٹر ہے، ان کو نا 2-3 سال ہو گئے ہیں، دیکھنے میں بالکل صحیح ہے، کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بس جب رات ہوتی ہے نا ایک دم سے ان کا سانس صحیح طرح سے نہیں آتا، ایسے جیسے دماغ نہیں سو رہا ہوتا، بازو کہتی ہے ایسے جیسے کام ہی نہیں کرتے ہیں. پتہ نہیں اب یہ ہوں جادو کی وجہ سے ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے. ٹینشن تو چلے ہوتی ہے، وہ مانتے ہیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ آتی ہے. وہ روزانہ رات کو نا یہ نیند کی میڈیسن لے کے کھاتی ہے، وہ سوتی ہے، پڑھتی بھی ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے. تو کہتی ہے بس مجھے ہوں. سمجھ نہیں آتی ایک دم سے میری طبیعت ایسے کیوں ہو جاتی ہے. اچھا ان کے سٹمک کے ٹیسٹ کرائیں. بعض اوقات یہ تھا کہ سٹمک کے ایشوز کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو یہ پرابلمس ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کو کہیں کہ یہ نظر بد اور ان چیزوں کا بھی، یہ جو میں نے سارے طریقے آپ کو پچھلی والی لیکچر میں بھی اور اس میں بتائے تو وہ بھی کریں. ٹھیک ہے. اور ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کی باڈی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ ٹینشن لے سکیں. اب کیا ہوتا ہے جی کہ آپ وہ ہی شام تک باڈی کی بس ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی آپ ہی ایسے ہی ہے. میری والدہ ہیں، ان کو فالج ہوا ہے، وہ ان کو بھی سنبھالتی ہے، کچھ اس کے میاں نہیں ہے،
कुछ रेंट पे रहती है। मैंने कहा शायद तुम इस वजह से ना परेशान रहती हो, टेंशन लेती हो, इस वजह से शायद हो रहा है। मगर पढ़ती हम्म। वो बहुत है, तो मैं उसको बोलूंगी कि आप अपने टेस्ट वगैरह करवाओ। पहले करवाए हम्म। थे, तकरीबन 1 साल हो गया, तब वो बिल्कुल सही आए थे, उसमें कुछ भी नहीं हम्म। था। अच्छा, तो वो जो है ना, वो अपने स्टमक के कर लें। इस कुछ लोगों के एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, वो कि ये काम भी करें और डिप्रेशन से भी निकलने की कोशिश करें, और ये सारे दम और ये चीजें भी करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफाए कामला दे। बाकी अपने आप को डिप्रेशन से निकालो। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। भैया की। जी महर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मेरे साथ थोड़ा सा ये इश्यूज हैं कि पहले मैं मतलब इस चीज़ों को नहीं इस तरह मानती थी, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में आप इसको डिप्रेशन या एंजाइटी ही समझ रहे होते हैं। तो मेरे साथ मसला जब मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, एक तो वसवसों की बहुत ज़्यादा, और मुझे एकदम अचानक स्टार्ट हुए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो दीन और इस्लाम से रिलेटेड इस कदर बेअदबियाँ आती हैं, लाइक वो शायद मैं अपनी ज़बान से भी नहीं बोल सकती, और सम हम्म। टाइम्स वो इतनी अनबेरेबल हो जाती हैं। फिर सेकेंडली मुझे मज़ीद तब कंफर्म हुआ जब मुझे ख्वाब बहुत ज़्यादा खौफनाक आना शुरू हुए, और मैंने देखे घर पे कुछ चीज़ें, हेलुसिनेशन मुझे बीच में हुई है कुछ अरसा, उसमें मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए सिर्फ मैंने दुआ की थी। मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है, नमाज पढ़ना मेरे लिए इतना बड़ा एक मिशन है। इट टेक्स मी अराउंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स सिर्फ जुहर को अदा करने में, क्योंकि इतनी नमाज में जो वसवसे हैं, जो रुकावट मुझे हम्म। आ रही होती है। अब मैंने आज मैं वुजू नहीं कर सकती, तो मैं आ गई हूँ तयम्मुम पे। मैं तयम्मुम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वुजू मुझसे नहीं हो पाता, और यहाँ वुजू करने जाऊँ तो मुझे आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। तो और उसमें मैं इतनी, मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कुल हुवल्लाह फलक नास सुबह शाम के इसका अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मैं 2 पढूं 3 पढूं, पूरी कोशिश होती है हिफाजत की, जितनी मैं पढ़ सकती हूँ पढूं, क्योंकि मेरा दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि कई दफ़ा मैं कहती हूँ पढ़ते में, मेरे अल्लाह मैं थक गई हूँ और मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। तो फिर मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी पढ़ूं मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब बीच में बहुत ज़्यादा, मैं नहीं तो डर जाती हूँ अगर मैं ना पढ़ूं तो। दूसरा ये था ठीक कि है। रुकिया मैंने 3-4 दफा करवाया था, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कई दफा फील हुआ है जैसे वो चीज दोबारा रिन्यू हो गई है, और वो सिम्टम्स एकदम बहुत ज्यादा दोबारा आ गए हैं। तो मेरे लिए इस वक्त हम्म। सबसे ज्यादा जो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, नेमतें हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई खुशी नहीं है, कोई वो अंदर मतलब आप ठीक है। वो चीज ही नहीं हम्म। है ना कि कोई बंदा कोई जिंदगी ठीक है गुजार रहा है। जैसे आप महर, डेड है मुझे फ्रॉम। टाइम कम है ना। जी आपने नजर जी बद जी। वाला लेक्चर सुना था? नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन मैं आपसे वो, पिछले वीक, पिछले वीक नजर नहीं बद का था नहीं ना। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, एक तो आपने उसको सुनना है, दूसरा आप हमसे पर्सनल पे राब्ता कर लें तो आपको मसला ज्यादा है, फिर हम कोई गाइड कर देंगे आपको। ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक जजाकल्लाह। है या कि जी, कनीज फातिमा। बाजी बाजी मेरे ना एक इशू क्या है कि मैं खुद कंफ्यूज जहाँ पे हुई ना। मैं आलूदा से किया था ना ये तालीमुल कुरान, तालीमुल हम्म। एजुकेशन, स्पोर्ट्स से किया था। फिर उसके बाद ये मैं डॉटर स्टार अकेडमी में 1 साल लगाया, लेकिन जो मेरा एक रूहानी था ना, यानी कि हमें भी आलूदा में ये सिखाया कि रुकिया वगैरह और कुरान पाक से कनेक्शन ये सब। लेकिन फिर जब मेरी जो अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि जब शुरू हुई, यानी इस तरह करके कि फैमिली में एक खातून आई हमारे, मैं मेंशन नहीं करूँगी उनका क्या ताल्लुक, मेरे साथ ये है कि बड़ी मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी, आ रही आ अच्छा रही। जी। इशू वहाँ से आता है, यकीन का जो इशू था मेरा, तो ये था कुरान बस पढ़ना, कुरान से और सुबह शाम के अज़कार ये भी रह भी जाते थे, लेकिन फिर इस तरह करके फिर कभी कर भी लिए थे। लेकिन फिर वो जो एक खातून थी, वो फिर उससे कुछ उनकी जो उनके ख्वाहिशात ज़्यादा थी, कुछ ऐसे अनबन हो जाती, तो उन्हें माफ़ी का जो था ना आंसर बड़ा कम था। तो यानी कि हम तो है ना कि हमें तो ये सिखाया जाता है कि माफ़ करो, अपने आप को गलत समझो, तो ये दरगुजर किया, तो उनमें वो चीज़ें कम देखी मैंने। तो फिर वो ये है कि फिर वो चैलेंज पे करना शुरू हो जाती थी कि मैं जो चाहूँगी ये तुम्हारा जो है कुछ दिन की है, सब चीज़ें ये सब ख़त्म हो जाएंगी, और यानी कि मेरा ये सब। तो मुझे चीज़ें हमारी फैमिली में थी नहीं, चीज़ें ऐसी बातें पसंद ही, हमें ऐसी बातें तो कोई सोचता भी नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं सोचता, लेकिन ये वो शायद मैं सोचती थी कि लगी हुई है, लगी रहे, अपना इनका माइंड है, ठीक हो जाएगा।
लेकिन जब मैं देखा कि वो अपने ही जो मेरे हैं वो मुझे गलत कहते, और वो उनको ठीक ठीक और उनकी गलत बातों को भी वो कहते ठीक, और इस बाद में फिर वो जब पता चला कि लोग अग्री से कनीज जुड़ी देखें, हुई ये है, फिर आपकी कॉल करके पर्सनल दोबारा स्टोरी है ना, आप क्वेश्चन करें। कनीज देखें, इससे दूसरों का टाइम जो है ना, हाँ ठीक है। अगर आप ये जी, आप पूछना क्या चाह रही हैं, बस मुझे वो बताइए। और अगर आपको कुछ ज्यादा लंबा मसला है तो हमें पर्सनल उनकी पे बात मैसेज करी करें। अब जी, तो यही ठीक था है, एक आपने आपकी कहा ना आवाज कि कट वो कट के फिर तावीज़ वगैरह से आप अच्छा आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अब समझ भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आप फिर पर्सनल पे राब्ता करें, अच्छा फिर वो मैं इंशाल्लाह पता जवाब नहीं दे दूँ। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है कि छोटा सा मसला है, अगर आपको बड़ा मसला है तो हमें मैसेज कर लें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बस छोटा सा क्वेश्चन पूछे, सबके टाइम का ख्याल रखें। जी नजमा राना। जी, मेरा मसला ये है कि मुझे मालूम है कि मुझे है मतलब ऐसा जादू तावीज की चीजें काफी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, लेकिन ये खैर वो पढ़ने पढ़ाने से हुए। मेरा मसला अभी ये है कि मेरे ना कान में फूंक लगती है, तो ये मैंने कान में क्या कारिज हुए लगती है? तो फूंक जैसे आवाज आती, जैसे मेरे कान में ना किसी ने फूंक मारी है। अच्छा, समझ आ रही, आवाज आ रही? जी जी, आगे। तो हाँ जी। उल्टे में लगती है ना, तो मेरे को शदीद गुस्सा आता है, झगड़ा करती हूँ। और मेरे बच्चे भी बोलते हैं आपकी शक्ल चेंज हो जाती है और आवाज भी बहुत हम्म चेंज हो जाती है। और मुझे खुद पे भी बहुत बहुत नफरत होती है खुद से ना। और अगर सीने में हम्म लगे तो मैं भूल जाती हूँ, भूलती हूँ मतलब। अगर मेरा सालन हम्म जल जाता है, घर की चीजें, अगर मुझे किसी ने आना है या कोई ठीक है, ऐसे में पे वो भूख ठीक है। लगती है मेरे कान में। कोई तो ऐसा भी आप है देखें, जादू? फिर आप किसी ये हो सकता है ना कि आपके ये आप इसका ट्रीटमेंट किसी से करा लें, लेकिन किसी मुस्तनद, किसी कुरान और सुन्नत वाले आमिल से करा लें, उनसे ट्रीटमेंट करा लें। ये सारी चीजें खुद भी करें और फिर ट्रीटमेंट भी करा लें। ठीक है, अगर इतना है मसला कि फिर वो आपका इफेक्ट हो रही है, फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है, और फिर चेहरा बिगड़ रहा है, ये चीजें ये शो करती हैं। चेहरा बिगड़ना जो है ना, कुछ लड़कियों पे जादू हुआ होता है, उनके रिश्ते आते हैं तो वो अच्छी खासी लग रही होती हैं, जैसे रिश्ता देखने आते हैं तो उनके रंग काले हो जाते हैं, शक्लें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। नजर बद भी हो सकती है, लेकिन जादू भी हो सकता है। जी सुरैया अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे भी ना ये ख्वाब वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। अक्सर ये गोश्त वगैरह, आग जल रही है, इस तरह के हम्म ख्वाब। और फिर उनका दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर इफेक्ट होता है कि कोई लड़ाई हो गई या फिर कोई ऐसा नुकसान हो गया। ये कल की बात है कि मुझे ख्वाब आया कि मुझे एक काला चले, सा अपना ख्वाब आदमी। मत बताएं, अपना ख्वाब मत बताएं, ख्वाब अगर बुरा है तो मत बताना नहीं चाहिए। हाँ जी। ठीक तो है। फिर मैं बहुत डर गई, चीखें मारने लगी, फिर मेरी बेटियों ने मुझे उठाया। बस हम्म ऐसी चीजें हैं, बस हैं ये सारा। मैं कुरान पढ़ के दुआएं पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और फिर मुझसे फजर की नमाज नहीं पढ़ने की हिम्मत रहती, बस ये है। बाकी नमाजें मैं पढ़ती हूँ, करती हूँ। पहले मैं तहज्जुद पढ़ती थी, फिर ये है कि मेरी फजर छूटी है। कि इसमें है कि मैं जो अज़कार पढ़ती हूँ वो सब कुछ मेरा रेगुलर है, सिर्फ एक ठीक फजर है, उसमें छूटी है। यह है कि आप अपनी फजर के लिए जो है दुआएं करें, अल्लाह ताला से रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। और जो है उसके लिए जो है आखिरी 5 मिनट में भी आंख खुलती है ना तो उठ के फजर पढ़ लें। ठीक है, छोड़े मत फजर को। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ज्यादा हालात होती खराब हो रहे हैं, हाँ जी। जिस ज्यादा हालात खराब हैं, तो फिर आप किसी से, आपके ख्वाब बढ़ते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप मशवरा कर लें किसी, लेकिन अच्छे से। ठीक है, और ये सारी चीजें करें, और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करें। और अपने घर पर जो है जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ के आप फूंक मारें हर तरफ, और सूरह अल बकरा को प्ले करें। ठीक है, आयतुल कुर्सी को, रुकिया शरिया को जो है वो प्ले करें। जादू के ऊपर मुस्तनिद लोगों के लेक्चर सुने आप। ठीक है। जी फायजा। फायजा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनको इशू ये है कि वो सारा दिन ठीक हैं, जॉब पे जाती हैं, सारा काम भी करती हैं, इवन के घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले रही हैं, उनकी जॉब से घर माशाल्लाह से चल रहा है। लेकिन इशू ये है कि यकदम से ऐसे होता है कि उनको कानों में इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि वो अपने कान, उंगलियां जो हैं वो कान में धंस लेती हैं, धंसा लेती हैं, कि उनको इतनी आवाज़ आ रही होती है। फिर कोई ना कोई आयात लगानी पड़ती है, और फिर वो जाके थोड़ा सा नॉर्मल होती हैं। जब वो नॉर्मल होती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे बेहोशी की तरह हो जाती हैं, और उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। और ये अमल सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है, उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, कि जैसे वो डेली रूटीन में होती हैं। लेकिन
یہ کبھی بھی ہو جاتا ہے کہیں بھی. ایک دفعہ ایسا ہے کہ وہ رکشے ہوں میں آ رہی تھی، ان کو یہ کوئی مسئلہ ہو چلے گیا. ٹھیک ہے تو اب فائزہ، ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا اب تھوڑا سا. ٹھیک ہے یہی بات ہے، اور کوئی پوچھنا تو نہیں؟ نہیں نہیں، بس یہی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک تو میڈیکل ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں، جنہوں نے پہلے بھی کہا، نجمہ نے آئی تھنک کہا، تو وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں. ٹھیک ہے ان وہ کا بھی میڈیکل ساتھ ابھی ساتھ. ٹیسٹ کروائے ہیں، ان کا سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، وہ سارے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں. ان کو ایک ٹھیک ہے مرگی کا انہوں نے کہا تھا، وہ بھی ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ، پراپر ان کے وہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ٹریٹمنٹ سے بھی کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہو رہا. پھر وہ آپ ٹھیک ہے فائزہ، جو پھر چیزیں آج بتائیں گے نا ان کو کہیں یہ ریگولرلی اس کی روٹین بنا کر کریں. ٹھیک ہے اس کو ریگولرلی کریں. انہیں کہ رقیہ شریعہ میں نے بھیجا تھا اس کو سنیں، اور اس کو اپنی اور میوزک اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں. غلط چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کریں. بعض اوقات کچھ لوگ بہت میوزک سنتے ہیں، ٹھیک ہے وہ میوزک بھی جو ہے وہ شیطان کے ہی وسپرز ہیں، اور اسی کے وہ جو ہے وہ پوئٹری اور یہ چیزیں سارا کچھ ہے. کچھ اب تو اگر آپ پڑھیں کہ میوزک اور شیطان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کسی زمانے میں ہوگا کوئی صاف ستھرا میوزک ہوتا ہے، لیکن اب جو بیٹس ہیں چیزیں جو ہیں وہ شیطان کے ساتھ لنک ہے ان کا. انہیں کہ ایسی چیزیں چھوڑیں اور اپنے نمازیں مکمل کریں، اپنے اذکار پورے کریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اور جب وہ آواز ہے اس پہ دھیان نہ دیں، اس پہ اعوذ باللہ پڑھنے لگ پڑیں، سورہ ناس سورہ فلق اونچی اونچی پڑھنے لگ پڑیں، یا باقی جو کوئی پاس ہے تو وہ پڑھنے لگ پڑیں. ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی نہیں یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی تو کسی اچھے مالج سے چیک کرائیں. ان کو لانگ ٹرم نہیں لے کے جانا چاہیے. جی عظما افضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میری بہن کو نا ڈیلیوری ہو کر 1 مہینہ 3 دن کا بیبی ہے. وہ ان کے ماں کے پاس دودھ نہیں پیتا باجی، اور آیت بھی دم کرتے ہی ٹھیک ہے باجی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا. ٹھیک ہے جی اچھا بچے کوئی نہ کوئی ریزن ہو اگر ہے، ٹھیک ہے بعض اوقات کچھ بچے نہیں دودھ پیتے، نظر لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے ماں کا، تو اس وجہ سے کچھ ماں کو دودھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو جب تک وہ دودھ آتا ہے تو بچہ اس کو نہیں پی رہا ہوتا. تو مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. باقی نظر بد وغیرہ کا دم کریں تو اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اقصا. باجی. جی باجی. السلام علیکم میم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ لیکچر ہمیں مل جائے گا یوٹیوب سے؟ میں نے طاہرہ کسی نے انمیوٹ کریں، طاہرہ اپنا انمیوٹ کریں. جی اقصا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آج والا لیکچر میرا مس ہو گیا تھا، یہ ہمیں مل جائے گا یوٹیوب پہ؟ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. کائنڈلی شیئر ہاں کر جی دیجیے گا ہمارے ہر گروپ. ہفتے کے لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں. ہر سیٹرڈے کو سیشن ہوتا ہے آلموسٹ، اور وہ یوٹیوب پہ جو اپلوڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے پھر گروپ میں نوٹیفیکیشنز بھی آتے ہیں کہ ہو گیا اپلوڈ. جی سیدہ عالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میرا کوشچن یہ کہ مجھے نا ہر تھوڑے عرصے بعد کچھ عجیب سے خواب نظر آتے ہیں اس طرح. مطلب میں آپ کو اب کیا خواب تو ظاہر ہے اس طرح، لیکن وہ خوف مطلب خوف والے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ان میں خوف نہیں ہوتا، لیکن وہ مطلب بڑے خوفناک خواب ہوتے ہیں، لیکن مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا. اور کچھ لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ. ہر دفعہ میں کچھ اپنے مخصوص رشتے دار دیکھتی ہوں، اور مجھے تھوڑا سا وہ ہے وہم کہہ لیں آپ، کچھ بھی کہہ لیں، کہ جادو کا نا. تو مجھے اسی طرح کا وہ چیز وہ آتی ہے کہ شاید یہ ہیں جو گھر میں آتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا کچھ چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں خواب میں. تو مجھے، اور میں اکثر خواب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جب میں وہ خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں نا خواب میں، تو میں سورہ فلق سورہ ناس ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں خواب میں ہی، مطلب میں مسلسل پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو یا ٹھیک یہ ہے کہ سورہ باقی بقرہ عام لائف میں دیکھیں عالیہ، عام لائف میں ٹھیک ہے سب؟ عام لائف میں میرے مطلب ہسبینڈ کا ایک تو ہے تھوڑا سا، انہی کی فیملی سائڈ سے یہ ایشو ہے اصل میں، اور وہاں انہی کے رویے میں مسئلہ بھی ہے سارا. اور میرا مسئلہ یہ ہے فزیکلی کہ میں بہت زیادہ نا بیمار رہتی ہوں، ہر تھوڑے عرصے بعد مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کا ریزن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اپنا نظر بد کا جو میں نے لیکچر ہے نا اس کو سنیں اور وہ چیزیں کریں. اگر نہیں ہو رہا تو پھر یہ جادو کی چیزوں میں فائنڈ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر کوئی ٹریٹمنٹ کروائیں. پہلے یہ اور ایک چیزیں کریں، ہو سکتا ہے جی جی. اور کوشچن میرا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ کسی مستند بندے سے، یعنی وہ مستند بندہ ہم کہاں ڈھونڈیں؟ آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ میں ادھر راول پنڈی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں. پہلے تو وہ سلفی صاحب ہوتے تھے نا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے اب تو جی ان کی جی ڈیتھ ہو گئی.
ठीक है, जी। तो अब मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने सुना है कि उनके सेल्फी हाउस मतलब वो है और वो उनके बेटे होते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट क्योंकि हम कभी किसी से इस तरह यूं राब्ता नहीं किया ना, तो थोड़ा दिल डरा ही कि पता नहीं जाऊं कि ना जाऊं। मतलब ये सोचा है मैंने, मेरी एक दोस्त ने मुझे ये रेफर किया था, तो लेकिन मैं अभी तक जा नहीं सकी। चलें आप पर्सनल पे मैसेज करें, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी फरत इमरान। अस्सलाम वालेकुम फरत लास्ट है, रहमतुल्लाहि इसके बाद मैं वबरकातुहू। चैट में अगर कोई सवाल आया तो उनका जवाब दूंगी। जी फरत। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, मेरा वही चैट में थे तो वो ना अब स्लाइड से हट गए, इसलिए मैं वही सवाल पूछना चाह रही थी। और चलें आप जितने पूछ लें। सवाल सबने जवाब दिए हैं ना, तो यही मैं मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या सेब और जादू एक ही चीज है। असेब तो जिन्नात का आशिक होना होता है ना, ठीक है, असेब कहते हैं जिन्नात आशिक हो गए, ठीक है। जादू अलग चीज है जिन ना। जादू अलग चीज है, जिन जो है वो चिमट गए हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, आजाद कश्मीर या केपी के, जी जी तो वो क्या होता है, वीरान जगह होती हैं, बाज़ औक़ात लोग जो है रात को लेट आ रहे हैं, कर रहे हैं, स्कूल कहीं पैदल जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में से, तो वो ऐसी वीरान जगहों पर जिन्नात रहते हैं, तो वो फिर चिमट जाते हैं। उससे क्या होता है कि फिर जो है बाज़ औक़ात सिर्फ जिन चिमटा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, गलत बंदे के पास चले गए बच्चे को लेकर, ये वो उस लड़के ये लड़के को लेकर, उसके बाद उसका गलत वो जिन और ढीठ बन गया। जिन थोड़ी ना ढीठ मखलूक है, वो है, उनकी जहनियत जो है ना, मैंने डॉक्टर जकी हाशमी का लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा था कि जो जिन्नात होते हैं ना, उनकी अक्ल इतनी है जितनी 10 साल के बच्चे की है। अब 10 साल के बच्चे को आप सोचें कि अगर आप उसको सर पे चढ़ाएंगे तो वो सर पे चढ़ता जाएगा, ठीक है, बस पावर में वो थोड़े पावरफुल ज्यादा है, लेकिन अकल में वो इंतहा के कम है। तो वो इस तरह के फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। तो वो सही अगर आलिम के पास लेकर जाएं तो वो बच्चे जो है ना, उनकी जान छूट जाती है। थोड़ा सा मैं चैट से जवाब दे देती हूँ। अच्छा जी, मुझे पूछना है कि घर में कोई पिक्चर वगैरह हो तो नहीं है, लेकिन बेटी के डॉल वगैरह, हाँ जी, डॉल्स वगैरह जो है ना, वो जब आप नमाज पढ़ें तो ये है कि डॉल्स तो हैं इजाजत, लेकिन बहुत ज्यादा उनके फेस ना हो, थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है। और हद से ज्यादा डॉल्स भी ना होने चाहिए। कुछ बच्चों के पास बहुत डॉल्स और बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह के स्टफ टॉयज होते हैं। तो और जब नमाज पढ़े तो फिर उनको थोड़ा साइड पे कर लें। क्या नजर जिन्नात की वजह से शादी नहीं हो रही होती, रुकावटें बनती हैं या नहीं? नजर की वजह से भी हो सकता है, कोई काम रुक सकता है, लेकिन जिन्नात जो है ना, वो क्या नाम है, जादू जो है उसकी वजह से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बाकी जिन लोगों के हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है आप लोग हमें पर्सनल पे रिप्लाई करें, ठीक है, हम वहाँ जवाब देंगे। बाकी अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखें, थोड़ी सी हकीकत की नजर भी रखें। बाज़ औक़ात जैसे एक जो वजूहात है ना जादू की, कि घरों में से चोरियां शुरू हो जाती हैं, पैसे गायब हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर जादू हो गया, जादू हो गया, पैसे गायब हो गए, घर में ही कोई एक चोर होता है, ठीक है। एक ये है कि आपको पता है कि वो पैसे कहाँ थे, आपने लॉक रखा, लॉक लगा हुआ है, और घर में कोई चोर नहीं है, आपको कंफर्म है, कोई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, फिर कोई चीज चोरी हो जाए तो फिर ठीक है, ऐसा है। लेकिन अगर आप घर में से एक बंदा चोर है और वो उठा रहा है, और आप कहते नहीं, जिन्नात ने किया, जिन्नात ने किया, सारी जिंदगी भी आप टकरे मारते रहेंगे, आपको चोर नहीं मिलना फिर। तो थोड़ी सी हालात और वाकयात की आंखें भी खोलें, हस्बैंड्स के मिजाज हैं या इस तरह की चीजें, घरों के मसाइल हैं, क्या रीजन है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, दुश्मनियां हैं, हसद है, वो भी रीजंस होती हैं। बाजू का जादू नहीं होता, ये चीजें ज्यादा होती हैं। और हम जो है ना, एक आमिल के पास जा रहे हैं, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, खज्जल ख्वार हुए जा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं और शिरक भी कर रहे हैं, अल्लाह को भी नाराज कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं, और इलाज है कि हमें मिल ही नहीं रहा, शिफा है कि वो हमें मिल ही नहीं रही, क्योंकि हमारे तरीके नहीं ठीक होते और हमने हकीकत से नजरें चुराई होती हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें, इस तरह रिश्ते नहीं हो रहे, बाज़-औक़ात अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहे थे, बाज़-औक़ात कुछ मसाइल होते हैं, कुछ रीजंस होती हैं, उन रीजंस की तरफ नहीं है, बस जी जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। तो ये बाज़-औक़ात नजरें बद होती है, ठीक है, ज्यादातर मैंने आपको बताया था कि नजरें बद होती है, तो हकीकत की नजर से भी जरूर देखें एक दफा, ठीक है। तो इन चीजों को आप इंसानी अकल देखें ना, कि वो क्या है, कि वो इंसान ने अपनी अकल से आज दुनिया को क्या से क्या बना लिया। तो अकल को जो है ना वो हाजिर रखें, उसको उसको भी इस्तेमाल करें, सिर्फ जादू ही नहीं है, इंसान बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। अगर आपका तवक्कुल और अल्लाह पर मजबूत है तो कोई चीज आप पे असर नहीं करेगी। बहुत सारे लोग जो है उन पर जादू कराया जाता है, लेकिन उन पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अपने ईमान में, अपने अकीदे में, अपने तवक्कुल अल्लाह में। तो अल्लाह ताला आप सबको जो है वो महफूज रखे ऐसी चीजों से, और हर तरह की नजर बद और जादू से, और ना हमें कभी करवाने वालों में शामिल करे, ना उन लोगों में शामिल करे जिन पर हुआ है, और हमेशा हमें कुरान और सुन्नत पर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
تو آپ اس کو سنیے گا، دوبارہ سے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، جو سوالات ہوں آپ کے وہ آپ ہم سے جو ہے پرسنل پہ پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کو جواب جتنا ہمیں پتا ہوگا آپ کو ضرور جو ہے ہم وہ علم اور وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔